नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए धीरे धीरे दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अशरे में हम सब दाखिल हैं। एक और संडे हम सबको मिलेगा। नहीं, रमज़ान कैसे होता? 28 है शायद, 11 से रमज़ान है। कैलेंडर तो ये कह रहा है शायद पीर से या मंगल से, है नहीं हैं? हाँ चलो, मंडे या ट्यूसडे जो भी हो, 29 का है या 30 का, संडे तो नहीं है। हाँ, मैं असल कहने ये जा रहा हूँ कि दर्स अपना दिन में होता है, चांद रात में होता है। उस संडे को आप सब रोज़े से रिलेटेड ज़रूरी मसाइल ज़रूर आप लोग लिख कर लाएँ। मसलन किससे रोज़ा टूटता है, सहरी का क्या मामला है, ये सारी चीज़ें रोज़े की हालत में न पूछें। मैं चाहूँगा कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत हो और कुरान का ज़्यादा से ज़्यादा दर्स हो। तो मसाइल वग़ैरह उस संडे के लिए हम रख देते हैं, पूछें ज़रूर। अभी भी अगर कुछ मसला हो तो ज़रूर पूछें आप, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बिल्कुल करीब में अगर पूछेंगे तो मुझे यकीन है कि हर एक के लिए मुफीद होगा, चाहे बच्चे हो या बच्चियां हों। 7 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक के बच्चे और बच्चियों को भी कोशिश करें कि रोज़े रखें और रखवाएं। आदत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह यूँ चला जाता है दिन, लेकिन अगर आप सब उस पर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह, प्रेशर नहीं, कोशिश करें। रोज़े साल में एक बार आता है। अल्लाह ताला हम सब को इस फ़र्ज़ रोज़े की कद्र और अहमियत के साथ रखने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आयत नंबर 186 का आखिरी हिस्सा भी आज उसी रोज़े से रिलेटेड है कि रोज़े को या रोज़े के महीने को अल्लाह पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, शरीयत की ज़बान से सब्र का महीना भी कहा है कि वो सब्र का महीना। सब्र का मतलब तकलीफ़ नहीं है। सब्र का मतलब ये है कि आप इख्तियार रखती हैं किसी चीज़ के करने पर, मगर वो चीज़ आप करते नहीं हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये है असल सब्र। जैसे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, ज़्यादा मिसाल आसान दे रहा हूँ। इमाम हुसैन पूरा इख्तियार रखते थे यज़ीद को कुचलने पर। वो सिर्फ़ दुआ कर देते तो सारी यज़ीदियत ख़त्म हो जाती, मगर आपने तकलीफ़ पर सब्र किया और अपने इख्तियार का इस्तेमाल ना किया। सब्र यही है। सब्र बोलने का नाम नहीं है कि सास सता रही है मैं सब्र कर रही हूँ, बाप माँ तकलीफ़ दे रहे हैं मैं सब्र कर रही हूँ, नहीं। सब्र ये है कि आप इख्तियार रखें मगर उसको यूज़ ना करें, उसको अपने कब्ज़े में रखें। और जैसे आप देखिए, आपके फ्रिज में खाना रहता है, इख्तियार है कि आप खा सकती हैं लेकिन खाती नहीं। आपको पूरा इख्तियार रहता है, आपके घर में पड़ा रहता है खाना, कोई देख भी नहीं रहा, तन्हाई भी रहती, लेकिन आप नहीं खाती हैं। तो इस इख्तियार को जो आपने ना यूज़ किया, यही है सब्र। इसी एतबार से कहा गया है ये सब्र का महीना है। ये बंदों को पूरी पॉसिबिलिटी रहती, पूरा इख्तियार रहता है, पूरी कुदरत रहती है, लेकिन फिर भी वो बंदे अपने इख्तियार को, अपनी कुदरत को यूज़ नहीं करते मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए।
اسی لیے اللہ پاک نے صبر کی بڑی اہمیت بتائی، اور اسی طرح اس مہینے کو تقوی پرہیزگاری کا بھی مہینہ کہا گیا ہے۔ تقوی پرہیزگاری کا مہینہ کس اعتبار سے کہ چونکہ یہ مہینہ وہ ہے جو اندر کو صاف کرتا ہے۔ عام مہینوں میں آپ نماز پڑھیں، وضو کرتے ہیں، ظاہر صاف رہتا ہے، لیکن یہ مہینے میں آپ کا اندر صاف ہوتا ہے۔ سوچیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر کھانا پینا نہ ہو اپنے پورے رولز کے اعتبار سے، شیڈول کے اعتبار سے، تو آپ کی ہماری حالت کیا ہوتی ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن یہاں تقریباً 10 گھنٹے، باپ رے باپ، تقریباً کم و بیش 8 گھنٹے 10 گھنٹے نہیں کھاتے ہیں اور پھر بھی خوش رہتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیے لفظ خوش جو میں نے کہا ہے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ بڑے غصے میں رہتے ہیں روزہ۔ ہاں یہ جو غصہ ہے نا، کس کو دکھا رہے ہیں آپ اللہ کے واسطے روزہ ہیں یا لوگوں کے واسطے روزہ ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں آج کچھ ایسی باتیں، جیسے ہماری بہنیں اور مائیں جو صاف یہاں پر ہیں، بیٹیاں جو ہیں جو ذمہ دار کے تحت ہیں، جو بڑوں کے تحت ہیں، وہ بڑوں سے کہہ دیں کہ میری شاپنگ وغیرہ اگر کرنا ہو تو پہلے کر لو آپ، رمضان میں ہمارے کو فرصت نہیں ملتی، میں قرآن پڑھتی ہوں، پڑھنا ہے بس، ایک پڑھے تو 70 کا ثواب ملتا، ایک قرآن پڑھے تو 70 قرآن کا ثواب ملتا، اور پھر یہ سال میں ایک ہی بار آتا، پتہ نہیں زندہ رہے یا نہیں رہے۔ اس لیے آپ لوگ رمضان سے پہلے ہی شاپنگ وغیرہ کر لیں جو کرنا ہو۔ دیکھیے نیا کپڑا پہن کر کے ہی عید منانا یہ رول نہیں ہے، صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے عید منانا، اللہ کے لیے 2 شکرانہ نماز پڑھنا، یہ ہے اصل عید۔ اس لیے شاپنگ وغیرہ خاص طور سے کپڑوں کی یہ بھی آپ رمضان سے پہلے کر لیں، اور اسی طرح رمضان کے افطاری اور سحری کی بھی جو راشن کا عنوان ہے وہ بھی آپ قبل از وقت ہی کر لیں، کیونکہ روزہ سب کو رہنا ہے، مرد ہو یا عورت۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو وہ بیچارہ افطاری کے وقت جو ہے لانے میں اس کا ختم ہو جاتا، بس اب افطاری کے وقت پانی پیا دوڑا نماز پڑھنے، ایسا نہ ہو۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ گھر کے جو لوگ ہیں، اگر مسجد دور ہے مردوں کے لیے تو میں کہوں گا کہ افطاری کر کے وہ گھر میں نماز پڑھیں، مسجد دور ہے تو، نہیں مسجد دور ہے آسانی سے مسجد پہنچ سکتے ہیں تو پھر تو وہ مسجد میں جائیں نماز پڑھنے مرد حضرات۔ لیکن گھر میں جتنی فیملی ممبرز ہیں کوشش کریں کہ افطاری کے وقت ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے افطاری سے پہلے جو دعا قبول ہونے کا مقام ہے وہ بیٹھ کر دعا کریں، نگاہیں نیچی کر کے گناہوں کو یاد کر کر کے۔ اللہ کا مہینہ امت رسول کے لیے خاص طور سے ہلاک ہو گئے وہ جو رمضان پایا اور اپنے آپ کو رب سے بخشوا نہ سکا۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی، اس کے لیے ہلاکت ہے جو رمضان پا کر اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے۔ اس لیے اجتماعی دعا جو آپ بیٹھیں گے، بچے جتنے بھی چھوٹے ہیں جو روزہ نئے بھی ہیں ان کو بھی صاف ستھرا کر کے، بچیاں ہیں ان کو نقاب مطلب ڈھسر ڈھانپ کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے سب سے ایک دم بالکل بڑے دعا کریں، چھوٹوں سے آمین کہوائیں۔ وہ افطاری کے وقت یہ غصہ کا مہینہ نہیں ہے، مگر غصہ زیادہ آتا، یہ جو نیچرل شیطان ہے وہ بند ہو جاتا، یہ 2 پاؤں والے آپ لوگ جو ہم لوگ ہیں یہ کھل جاتی نفسانیت غصے میں، اور سب سے زیادہ افطاری کے وقت تو اور بھی غصہ آتا، پتہ نہیں کیوں۔ یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یقیناً چاہتی، اگر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ ظاہر ہے یہ مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنے نبی کے صدقے میں، کسی امت کو 30 روزہ کنٹینیو 1 ماہ کا روزہ نہیں دیا، یہ آپ کو اور ہم کو دیا۔ سوچیں جس میں نفل بھی فرض کے برابر ہو اور فرض 70 فرض کے برابر ہو، باپ رے باپ، یہ کتنا گولڈن چانس ہے۔ اسے ہمیں چاہیے، گناہ بھی کریں گے تو اسی طرح کا عذاب ہوگا، یاد رکھیے گا۔ یہ مہینہ باطن کو صاف کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، اندر صاف کرنے کا۔ اندر میں کتنے حسد ہیں، کینے ہیں، بغض ہیں، غیبت کی باتیں ہیں، چغل خوری ہے، اندر کی چیزیں جو بھی ہیں، بری نیت ہے، یہ سب کو صاف کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھی ہوں گی کہ جب بھوک لگتی ہے نا تو آپ اوہو یا اللہ، بھوکے میں زبردست اللہ یاد آتا،
اور ذرا کھا لیے تو او ہو پھر وہ اللہ یاد نہیں آتا، پھر ڈکار یاد آتا. ہاں آپ سمجھ نہیں؟ تو یہ آٹومیٹک دیکھیے آپ اللہ پاک کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. اندر سے ایک ایک انگ آپ کا، آپ کیا سوچتی ہیں؟ آپ کا ناخن بھی روزہ ہے. کبھی اگر ناخن کاٹنے وغیرہ کی بات آئے، زیادہ بڑھ جائے تو آپ کاٹو، روکیں گے نہیں، لیکن کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں نہ کاٹیں تاکہ وہ بھی روزہ ہو جائے آپ کا حصہ. اگر وہ ایکسٹرا شریعت کے خلاف ہو گیا ہے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں جو نکالنے کا حکم ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ روزے کی حالت میں نہ ہو. ہر چیز روزہ ہو، بال بھی آپ کا روزہ ہو، بال بھی نہ ٹوٹنے پائے. سر جھاڑیں آپ افطاری کے بعد جھاڑیں آپ، لیکن افطاری سے پہلے جب کوشش کریں ایک بال بھی آپ کا نہ ٹوٹے. الحمدللہ ہر چیز جو ریلیٹڈ ہے آپ سے وہ سب آپ کا روزہ ہو. آپ جانتی ہیں جہاں نماز پڑھتی ہے نا، جب انسان مر جاتا ہے، جس مصلی پہ آپ نماز پڑھتی، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھتی ہیں، تو حدیث پاک میں ہے، بلکہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 25 کی ایک آیت کریمہ سورہ دخان کی ایک آیت ہے. اس کی تفسیر میں جب میں پڑھ رہا تھا اتنا یہ مجھے دل پر اثر ہوا کہ کیا کہوں. بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں میں اپنے گھر میں. یہ دیکھیے سورۃ الدخان سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 29، اس کے تحت ہے سورہ دخان پارہ نمبر 25 میں، ہاں آیت نمبر 29 اس کے تحت ہے آسمان زمین بھی روتا. یہ مفہوم ہے. تو آسمان و زمین رونے کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے. کیا نقل کی ہے؟ کہ جہاں پر بندہ نماز پڑھتا، جب وہ بندہ یا بندی نماز پڑھتے، آپ لوگ جہاں نماز پڑھتے، وہاں نماز پڑھنے کے بعد اگر انتقال ہو جاتا تو وہ نماز کا جو حصہ ہے مصلی، جہاں پر نماز پڑھ رہے، وہ مصلی اب دیکھیے حضور ہماری طرف دیکھیے، حضور جب کہہ رہے تھے نا تو ان کے آنکھیں مبارک جو ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے. صحابہ کرام بھی اپنے چہرے کو ایسے ایسے کر رہے، یعنی وہ نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز پڑھنے والا یا والی جب انتقال کر جائے تو وہ مصلی اللہ کی بارگاہ میں اڑ کر چلا جاتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مصلی کہتا ہے کہ اب میں یہاں رہ کر کیا کروں، میرے اوپر نماز پڑھنے والی کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر ان کی ریکویسٹ اور سفارش کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں اسے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ مصلی آپ سے ریلیٹڈ علاوہ ہے، خارج میں ہے، باہر ہے، بال کی طرح نہیں ہے، ناخن کی طرح نہیں ہے، لیکن آپ نمازی سے اس کی ٹچنگ ہو گئی، ٹچ ہو گیا یہ، تو اس کا مقام دیکھیں آپ کہ یہ جا کر خدا کی بارگاہ میں آپ سے آپ کی ریکویسٹ، آپ کی شفاعت کرے گا. تو آپ کے جسم کا جو حصہ ہے، ایک ایک حصہ اندر ہو یا باہر ہو، ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہو، جب اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، آپ جھکیں گی تو سوچئے کیا آپ کے جسم کا حصہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میدان محشر میں زبان پہ میں تالے لگا دوں گا. یہ کافروں کا ہی صرف کانسیپٹ نہیں ہے، ہر ایک حصے آپ کے جواب دیں گے. سبحان اللہ. اے اللہ یہ ہاتھ دیا تھا نا، ہاں یہ ہاتھ کانوں تک اٹھنے کے لیے، نماز میں اٹھنے کے لیے دیا تھا، دعا میں اٹھنے کے لیے دیا تھا، ہاں مولا اس بندی نے اٹھائے ہیں. یہ پاؤں دیا تھا تیری بارگاہ میں جانے کے لیے، ہاں مولا کھڑی ہوئی ہے. یہ زبان دیا تھا سبحان کی تسبیح کرنے کے لیے، ہاں مولا یہ کی ہے. یعنی ایک ایک حصہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور آواز دے گا اور بولے گا. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہر چیز کو نطق اور گویائی دے دے گا اللہ تعالیٰ، بولنے کی سخت طاقت دے دے گا. جب میں وہ حدیث پڑھتا ہوں، آپ خدا کرے جو گئی ہیں وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئی ہیں ایک بار ضرور جائیں مکہ مدینہ حج کو. اللہ سعادت سب کو نصیب فرمائے، سارے مسلمان کو. جاتے وہی ہیں جس کو اللہ بلاتا ہے، پیسے والے نہیں جاتے ہیں ماں، پیسے والے کروڑوں بیٹھے ہیں، لیکن جاتے وہی ہیں جن کو بلایا جاتا. خدا کرے جو جا رہے ہیں ان کے حج قبول ہوں، جو نہیں جا رہے ہیں ان کا ویزا لگ جائے اور اللہ تعالیٰ جانا نصیب ہو. دکھا دے یا الہی ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے.
تو آپ ذرا سوچیں، وہ حدیث پاک سنیے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، جب پڑھاتا تھا بچوں کو تو آٹومیٹک آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے۔ 2005 میں جب حج کو گیا تھا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ دل توڑیے نا قسم خدا کی، غیروں کے لیے دل کیوں توڑتی ہو یار؟ یہ تو دل بڑا اللہ کی بارگاہ کا بڑی نعمت ہے۔ یہ دل تو وہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جس میں ایک حصہ ہے، ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، کہ اگر یہ صحیح ہو تو سب صحیح ہو، یہ صحیح نہ ہو تو سب صحیح نہ ہو۔ یہ دل ہے، وہ مطلب مین پارٹ آف باڈی ہے، یہ مین پارٹ، یہی صحیح نہیں تو کوئی صحیح نہیں۔ اس لیے دل لگاؤ تو خدا سے لگاؤ، ساری خدائی تم سے دل لگائے گی۔ رابعہ بصریہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا عنوان ملے گا تمہیں، رحمت اللہ علیہا کا عنوان ملے گا تمہیں۔ آج تو مرحومہ لکھا جاتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ عورت آپ ہم سب کے گھر میں بھی ہیں، مرتی ہیں، بس تیجا 10واں سالانہ ختم، لیکن صدیاں گزر گئی ہیں۔ ہر سال ان کی مناسبت سے دیکھیے، ابھی رمضان میں 3 رمضان آئیں گے، فاطمہ زہرا کا کانسیپٹ آئے گا، حضرت زینب کا کانسیپٹ، صدیاں گزر گئی، بات ان کو یاد کیا جا رہا۔ کیا عورت ہونے کی حیثیت سے؟ نہیں، انہوں نے عورت ہونے کا حق ادا کیا، انہوں نے دل لگایا، خدا سے لگایا، رسول سے لگایا، شریعت سے لگایا، قرآن سے لگایا، تو آج ساری خدائی ان کی طرف اٹریکٹ ہے۔ آپ ہمارے قوم کی بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ کسی نے اگر رانگ نمبر بھی دے دیا تو نہیں ٹھیک ہے، بات کر سکتے آپ ہیں۔ آپ سب کو ہمت کیسے ہوتی ہے رانگ نمبر اٹھانے کی؟ باپ گھر میں موجود ہے، بھائی گھر میں موجود ہے، یا اگر شادی ہو گئی تو شوہر گھر میں موجود ہے، تو پھر نمبر کیوں اٹھایا آپ نے؟ یہ اتنا وقت کیسے مل جاتا؟ پہلے کی عورتیں یہی تھی کہ اللہ رسول کے علاوہ کسی کا نمبر نہیں، سارے نمبروں کو رانگ نمبر سمجھا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی آتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز دیتے تو حضرت فاطمہ کہتی آپ اکیلے ہیں تو تشریف لا سکتے ہیں، باقی کوئی اور اگر غیر محرم ہے تو ان کو آنے کی اجازت نہیں۔ یہ عنوان ہوتا تھا، آواز کی بات نہیں ہے۔ آپ ہم سب ذرا اس کو سمجھیے، موبائل تو ایک دم شیطان اعظم سمجھیے، کلیئر کہہ رہا ہوں، موبائل شیطان اعظم ہے رمضان میں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو آپ اپنی زندگی کا حصہ سمجھیے۔ مائیں، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، اگر آپ نے اپنی دعا کو رب کی بارگاہ میں قبول نہ کروایا تو سمجھ جائیے کہ فیوچر بہت ہی خوفناک ہے، آپ ڈیگریڈ ہو جاؤ گی، مگر اللہ رسول کی یونیورسٹی سے نہیں، مرتد کی یونیورسٹی سے، کافروں کی یونیورسٹی سے، غیروں کی یونیورسٹی سے۔ آپ کو ڈگری چاہیے تو سب سے بڑی کتاب کو، جسے قرآن کہتے ہیں، اس کو سینے سے لگاؤ، سب سے بڑی ڈگری ہوں گے آپ۔ تو سنیے، جب ٹچنگ کی بات چل رہی تھی، آواز کی بات، ایک ایک حصہ کی آپ کو قدر کرنی۔ یہ حجر اسود ہے نا، خدا کرے چومنے کا بھی شرف مل جائے جب جائیں آپ۔ یہ جنتی پتھر ہے، یہ جب آیا تھا تو بہت سفید تھا، ایک دم اجلا تھا، جنت سے جب آیا تھا۔ حجر ابیض تھا، ابیض بولے تو سفید، انڈے کی طرح ایک دم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو گناہگار ہیں، ان کے گناہوں کو چوستے چوستے یہ حجر کالا ہو گیا، یعنی اسود ہو گیا۔ اسود بولے تو کالا، حجر ابیض تھا، اب اسود ہو گیا، کالا ہو گیا۔ یہی میدان محشر میں جب آپ ہم سب جو حج کیے، اگر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں کیے ہیں تو سنیے، اور کیے بھی ہیں تو بھی سنیے، اللہ تعالیٰ یہ حجر اسود کو 2 آنکھ دے گا، 1 زبان دے گا، پتھر ہے، اور پھر اس حجر اسود سے کہے گا بول میری خوشنودی کے لیے کس نے تمہیں چوما ہے، اور حاجی نام نمود کے لیے کس نے تمہیں چوما ہے، بول، اسی لیے تمہیں آواز دے دے۔ اللہ کی بارگاہ سے انہیں زبان ملے گی، اور آنکھ بھی دیکھ دیکھ کر کے وہ حاجیوں کو کہیں گے کہ اللہ یہ بندے یا بندیاں مجھے جو بوسہ دی ہیں، چومی ہے، یہ تیری رضا کے لیے چومی ہے، اور یہ جو ہے حاجی کہلانے کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، حجن کہیں۔ ارے باپ، اب یہ کانپنے لگتا ہوں میں جب یہ حدیث سنتا ہوں۔ میں کبھی کبھی سوچنے لگتا ہوں کہ ارے پتہ نہیں
حاجی کہلانے کے لیے گیا تھا کہ کیا، اس طرح سے خوف آنے لگتا. حالانکہ جس وقت میں گیا تھا اس وقت 20 سال کی میری عمر تھی اور 35 کلو تھا میں، ایک دم پتلا سوکھڑا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب اس میں اتنا شعور بھی بلند نہیں، لیکن پھر بھی حافظ قرآن تھا میں الحمدللہ اس وقت بھی. لیکن سوچئے ذرا، ایک پتھر کو آواز دے دے گا اللہ، زبان دے دے گا، آنکھ بھی دے دے گا. سوچیں جب بے جان کو اللہ جان دے دے گا، آپ تو پہلے ہی سے جان والی ہو، کتنا آپ کو کتنا لحاظ کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ. اس لیے ماں، آنے والے جو رمضان ہے، اس رمضان کو دعا کی قبولیت کا رمضان بناؤ. دعا اگر قبول کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ آپ کی، تو انشاءاللہ میں یقین کہتا ہوں کہ آپ کی مقبول دعا کے صدقۃ طفیل میں پورے ملک کے حالات کو صحیح کر دے گا. کیونکہ اللہ صرف اس قبول تو کرنا شروع کر دے، بس قبول کرنا شروع کر دے. ہماری زبان سے جب نکلتے ہیں اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اچھا کر، ربنا آتنا فی الدنیا، ہے نا؟ ربنا کا مطلب ہوتا ہم سب کو، ربی کا معنی ہوتا ہے صرف مجھ کو. لیکن آپ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ ہم سب کو دنیا میں جب تک رکھ. اب ظاہر ہے بھارت کی سرزمین پہ آپ دعا کر رہی ہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا بھارت میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں. اور اگر آواز آ گئی بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی، بندیا میں نے تیری دعا قبول کر لی، سبحان اللہ، تو سب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اچھا کر دے گا. دیکھا آپ نے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں مائیں اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کس وقت قبولیت کی مہر لگا دے پتہ نہیں. اور ماں کے معاملے میں تو کافی اسٹرکٹ ہے اللہ تعالیٰ، وہ کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے. اس لیے ماں اگر تمہارا دل بھی دکھا ہے نا اپنی اولاد سے، تو تمہاری دعا قبول ہوتی. اس لیے بد دعا نہ کرو، دعا کر دو، اے اللہ ہمارے بیٹے کو ہدایت دے دے. جب بد دعا بھی قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، دعا بھی قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، اور تمہاری دعا قبول گارنٹی ہے اس کی، تو پھر دعا ہی کیوں نہیں کر دے رہی؟ میں اپنی والدہ معظمہ کو، مغفورہ کو ہمیشہ یہ کہتا تھا، وہ بولتی بھی تھی کبھی کبھی تم ضدی ہو، کہ ہاں بالکل ضدی ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پاٹھ شالہ سکھایا ہے. میں ہمیشہ کہتا تھا کبھی اگر تکلیف ہو بہو وغیرہ سے تو یہ کہتا تھا ارے آپ کی دعا تو گارنٹیڈ ہے ماں، دعا کر دو نا ہدایت کے لیے. دل دکھ گیا تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، دکھے سو دل میں اور بھی آپ کی دعا قبول ہوتی. اور آج الحمدللہ سب خوش ہیں، سب روتی ہیں، قدر ہو رہی ہے، حالات بدلتے. اپنے گھر کو الحمدللہ میں عورتوں سے کافی امید کرتا ہوں قسم خدا کی، کیونکہ مرد کی ذمہ داری باہر کی زیادہ رہتی، عورتوں کی گھر کی زیادہ ذمہ داری رہتی. اس لیے وہ تنہائیاں زیادہ ملتی عورت کو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بات کرنے کا خوب موقع ملتا. مردوں کی طرح مشغولیت نہیں ہے. میں خاص طور سے ان بیویوں سے اور ان ماؤں سے گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کو فارغ کر لو، شیڈول بناؤ. اب میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ابھی تک میں نے 30 قرآن پاک پڑھا، جمعہ میں بھی کہا میں 30 قرآن پاک اب تک پڑھ لیا ہے میں نے، 30 ختم قرآن الحمدللہ. آپ بھی شیڈول بناؤ کہ مجھے اتنا پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ولیمہ میں وہ پہننا ہے تو پہننا ہے، نکاح میں وہ پہن کر جانا ہے تو جانا ہے. آپ سوچ لیتی نا، جبکہ یہ سب ایکسٹرا اعمال ہے، سنت مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے. نکاح وغیرہ فرض و واجب نہیں ہے، ولیمہ بھی سنت مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے. نہیں گئے تو پکڑتا نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن نماز کے وقت مصلی پہ نہیں آئے تو ضرور پکڑتا. روزہ نہیں رکھے پوری ایبلٹی کے بعد بھی تو پکڑتا ضرور اللہ تعالیٰ. اس لیے آپ کو ہم کو پوری طرح مستعد، پوری طرح تیاری. یہ ابھی آپ کے پاس 8 دن جو موقع ہے، یہ اس میں آپ کو شیڈول بنانا ہے کہ ہمیں سحری کے بعد سے لے کر کے اتنے وقت تک یہ کرنا. چاشت اشراق اگر پڑھنا ہے تو بالکل پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے ظہر سے پہلے تک کتنا تھوڑا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی ہے سونا ہے، ٹھیک ہے. پھر ظہر کے بعد نماز پڑھ کے یہ تلاوت کرنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے، یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا.
تسبیح کتنے پڑھنے ہیں، درود کتنے پڑھنے ہیں، قرآن کتنے. میں تو کہوں گا کہ قرآن کی کثرت زیادہ. یہ ماہ قرآن بھی ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے. قرآن اور روزے کا خاص کانسیپٹ ہے. یہاں تک کہ قرآن اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے شفیع بنے گا. شفیع کا مطلب ہوتا ہے یہ گزارش کرے گا، اے اللہ یہ کھانا پینا نہیں کھا کے سو نہیں رہا تھا، سو نہیں رہی تھی، فارغ اوقات میں صرف قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما کر جنت دے دے. قرآن کی شفاعت قبول ہوگی. روزے کی شفاعت بھی ہوگی. اے اللہ کھانا پینا رکھ کر کے تیری رضا کے لیے بھوکی تھی، مولا میں شفاعت کرتا ہوں، روزے کی بھی شفاعت قبول ہوگی. تو قرآن کتنا پڑھنا ہے، کتنا نہیں کہوں گا، کوانٹیٹی نہیں کوالٹی بناؤ. اور ایک دم مرد سب لوگ مل کر کے کہ یہ میرا شیڈول ہے، یہ میرا شیڈول ہے. ایسا نہ ہو کہ شوہر کے حقوق پامال ہو، نہیں باپ کے حقوق پامال ہو، ایسا بھی نہ ہو. سب مل کر کے کہ میں نے اپنا یہ شیڈول بنائے ہیں. رمضان سے پہلے سب ایک طرح بالکل ایک جگہ رکھ کر کے بولے یہ شیڈول میں کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا ہے، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے. ایسا افطاری اور سحری کی ساری چیزیں پہلے ہی سے لا کر کے رکھوا لو آپ. بس وہ عصر سے لے کر کے جو مغرب تک آپ کچن میں رہتے ہیں نا، یہ بہت ہی غلط کام. کلیئر کہہ رہا ہوں میں. کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے ماں، یہ بھوکے رہنے کا مہینہ ہے. تو مہینہ ہے بھوکے رہنے کا، لیکن اہتمام کر رہی ہو کھانے پینے. بھوکے رہیں گی تب نہ اندر صاف ہوگا. اگر سینٹیکس میں پانی بھرا ہوا ہو تو خالی کہاں سے ہو، صاف کہاں سے ہوگا؟ اس کو خالی کرنا پڑتا تب صاف ہوتا. اب آپ اس بات کو سمجھئے کہ جو عصر سے لے کے مغرب کا وقت ہے، یہ ایک دم اللہ کے لیے اٹریکشن کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے. اور اسی وقت سب سے زیادہ ارے وہ نہیں لائے، کھجورا نہیں لائے، وہ نہیں لائے، باڑے نہیں لائے، دہی نہیں لائے، ہو گیا ختم. جتنی بھی چیزیں ہیں افطاری کی سحری کی سب پہلے سے تیار رکھیں. جو مین وقت ہے میں کہہ رہا ہوں، سحری جو ہے 5 منٹ 10 منٹ بالکل وقت سے پہلے ایک دم تیار ہو کر کھا لے جو بھی کھانا ہے. پھر اس کے بعد جو ٹائم مل رہا ہے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو. ارے چپ کے بھی بیٹھ کے اللہ اللہ کرے نا تو بس ختم. اچھا سوچنا. پھر نماز پڑھ کر کے کچھ تلاوت قرآن کر لیجئے. اگر آپ کا جسم ساتھ دے رہا ہے تو تلاوت قرآن کچھ تو ضرور کیجئے. ایک نہ ایک سورت 3 مرتبہ قل واللہ صحیح، ایک قرآن کا ثواب ملتا. لیکن اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر اگر سونا ہے تو سو جائیے. موبائل نہیں یوز کیجئے. پھر کہہ رہا ہوں موبائل شیطان اعظم ہے. آپ کہیں گے کہ یار اس میں ہم قرآن کی تلاوت، کہیں کو زبان اللہ تعالیٰ نے آپ کا ابج بن کر دیا، خلیقانچ ہے آپ کے پاس. کب یوز کریں گے آپ منہ کو؟ سنتے سنتے کائی کو سن کر سونے کے واسطے ہے قرآن نہیں. پڑھتے پڑھتے سو جائیے آپ. الحمدللہ نیند آ رہی ہے نا، مصلی پہ سو جائیے آپ، قرآن بند کر دیجئے. نہیں نیند آئے گی قرآن پڑھنا شروع کیجئے آپ. تراویح بھی آپ کو پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. ایک دن نہیں، چاند رات سے لے کر چاند رات تک پورے مہینے پڑھنے ہیں آپ کو. اہتمام 10 دن کا ہوتا تو 10 دن میں مکمل تو ہوتا قرآن. تراویح مکمل نہیں ہوتی، تراویح مکمل پورے رمضان تک پڑھنا. پھر نہیں آتا یہ موقع سال بھر تک. بہرحال گولڈن چانس امت کے لیے اور عورتوں کے لیے خاص طور سے سحری کی تیاری قبل از وقت کریں. افطاری کی تیاری رمضان سے پہلے ساری چیزیں جتنی بھی راشن کی ضرورت ہے سب لے آئیں. شاپنگ مال جائیں ہی نہیں رمضان میں. رمضان سے پہلے ماں کپڑے کے بغیر بھی 24 گھنٹے کٹ جائیں گے، لیکن بخشش نہیں ہوئی تو پھر کبھی نہیں آئے گا موقع. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. بار بار ہمیں اللہ موقع دے رہا. موقع مت لو، توفیق لو اللہ کی. موقع مت لو، خیر لو اللہ سے. موقع تو کافروں کو بھی دے رہا ہے. اپنی میجارٹی اور اپنی طاقت کے بلبوتے دیکھ رہے ہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس بنا رہے ہیں، قانون پہ قانون بنا رہے ہیں. آپ اس طرف دھیان نہ دو. ان کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں،
آپ کا جو کام ہے آپ کو کرنا ہے۔ میں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھا سکتا ہوں کہ میرا کام کھانا پینا نہیں بنانا ہے، نہیں بناتا ہوں، لیکن بخاری شریف پڑھانا یہ بھی میری بیوی کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ وہ میرے کام میں نہیں، میں ان کے کام میں نہیں۔ ہاتھ بٹانا الگ چیز ہے جہاں تک ممکن ہے۔ تو آپ کا جو کام ہے وہ آپ کی ہی کرنا ہے، آپ کو ہی کرنا ہے۔ وہ آپ کا بھی کام ہے اللہ کو راضی کرنا، وہ آپ اپنے شیڈول کے حساب سے کرنا ہے، آپ اپنی حیثیت سے آپ کو کرنا ہے۔ اب میں بہت یقین کرتا ہوں آپ انقلابی ماحول لا سکتی ہو گھر میں۔ چھوٹے بچے ہیں، اگر اسکول جانے والے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ رکھیں، لیکن سنڈے کو تو رکھوائیں ان کو کم سے کم۔ میری 5 سال کی بیٹی ہے، ابھی مطلب شعبان کے بھی روزے رکھی وہ الحمدللہ، معراج کی بھی روزے رکھی وہ الحمدللہ، اور انشاءاللہ رمضان کے بھی رکھے گی موقع ملیں گے تو۔ میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ رکھوائیے، ارے ان کے لب سے دعا کروائیے۔ نبی بیٹھتے تھے دعا کرنے اور حسین سے کہتے تھے آمین کہو، سبحان اللہ۔ ایسا ماحول گھر میں کیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے دہی باڑا بناتے رہیں اور ادھر آذان اور سائرن بن جائے اور دعا کی قبولیت کا وقت چلا جائے اور پھر غصے ہوں، جھگڑے ہوں، یہ ٹھیک نہیں بنا، وہ ٹھیک نہیں بنا، کیا کرتے جی، ایسا کرتے جی، دن بھر سوتے رہتے، یہ سب جھگڑے ہوتے رہیں گے، ختم۔ ارے سوچو نا، 30 دن روزہ رہنا ہے، پورے مہینے کا آپ کو ثواب دے گا اللہ تعالیٰ، جبکہ روزہ آپ کو بس صبح سے لے کے شام تک رہنا ہے، رات میں نہیں۔ رات تو پورا کھانا پینے کا وقت ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ رات کا بھی روزہ کا ثواب دیتا اللہ تعالیٰ۔ کمال ہے، 24 گھنٹے کا ثواب دیتا اللہ تعالیٰ، جبکہ آپ 12 گھنٹہ یا 11 گھنٹہ 10 گھنٹے آپ رکھ رہے ہیں روزہ، لیکن ثواب پورے 24 گھنٹے کا دے رہا اللہ۔ اس سے زیادہ گولڈن چانس آپ کو مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کے جاب کا جو ٹائم ہے وہ 5 گھنٹے ہیں، لیکن سیلری 24 گھنٹے کی مل رہی ہے۔ اللہ، سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ ہے اصل رمضان۔ جاب آپ کا 8 گھنٹے کا ہے، سیلری 24 گھنٹے کی مل رہی ہے، سبحان اللہ۔ اتنا خوبصورت اور گولڈن موقع ملنے کے بعد بھی اگر منوا نہ سکے خدا کو، تو پھر کہو ملک کے حالات ایسے ہیں، کئی کو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا، ان کو یہ حکومت ہے بار بار، انہوں ایسا کام آ رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے۔ اللہ یہی کہے گا، ارے ان کا جو کام ہے، میں نے تم کو تو نہیں کہا تھا کہ ان کے کام کو دیکھتے رہو، میں نے جو تم کو دیا تھا 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزے کے موقع دیے وہ رکھنا، تلاوت قرآن کا موقع دیا، وہ ہزاروں کام تم کو میں نے دیا تھا، اپنا کام نہیں کر کے دوسرے کے کام کو دیکھنے کے لیے میں نے پیدا کیا تم کو؟ نہیں، آپ کو اپنی رسپانسبلٹی، آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ احساساتی جملے جو ہیں آپ کے لیے بہت کافی ہوں گے۔ رمضان سے پہلے رمضان کے آنے کی تیاری کر لو، روزے کی تیاری کر لو۔ آپ 3 چیز خاص طور سے میں نے سحری اور افطاری کی، رمضان سے پہلے جتنی بھی 1 مہینے کے راشن ہے وہ سب کر لو۔ عصر سے لے کر مغرب کے وقت کبھی آپ کچن میں مت گزارنا، پورا تیار ہو کر کے، وہ کھانا ٹھنڈا ہو یا کچھ بھی ہو، پیٹ میں گرم نہیں رہتا، کھانا پیٹ میں جاتے ٹھنڈا ہوتا۔ رمضان میں تو کم سے کم شوق اور ذوق کو ختم کرو۔ ماں یاد کر لینا پیٹ پہ پتھر باندھنے والے نبی کو، جو صرف ستو اور 1 کھجور میں افطاری کرتے تھے۔ یہ گرم نہیں ہے، وہ گرم نہیں ہے، تم خالی گرم کرنے کے لیے نہیں ہو، بخشش بھی کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مرو گی تو اکیلی جاؤ گی، گھر کے کوئی نہیں جائیں گے، کھانے والے سب ہوں گے، لیکن فیس تمہیں اکیلے کرنا ہے۔ اس لیے عصر سے لے کے جو مغرب کا وقت ہے، سب جنے بالکل دسترخوان پہ بیٹھ کر کے دعا کرنا، ایک دعا کرنا، سب آمین کہنا، سب اپنی اپنی خواہش کی دعا کرنا۔ وہ قبولیت کا وقت ہے، رب العالمین سے ملاقات کا وہ وقت ہے، افطاری کا وقت۔ اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، شاپنگ رمضان سے پہلے کر لو۔ آپ سوچیں گے ارے اچھے کپڑے تو آخری 10 دن میں آتے ہیں، کیا وہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا آتا، حضرت عائشہ کے نام کا آتا، فلم انڈسٹری کی لڑکیوں کے نام سے کپڑے آتے ہیں، اس کو اچھا کپڑا بول رہی ہو معاذ اللہ، کیا اس کو پہنتے ہی جنت چلے جاتے؟ نہیں، مرے تو وہ اجلا کپڑا پہنا جاتا، وہاں خواہش بھی نہیں مانی جاتی، پورے زیوراں کھول لیے جاتے۔ ہاں، اس لیے خواہش وہ کرو، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کا احترام کرے۔ پردے کا اہتمام، یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی۔ 3 چیزیں جو میں نے بتا دی، یہ 3 چیزوں کا خاص لحاظ کرنا۔
مانے تو تمہارا بھلا، نہیں مانے تو تمہارا نقصان۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، شاد رکھے، اور آنے والے مقدس ماہ میں آپ سب کا، ہم سب کا داخلہ بصحت ایمان و جسم نصیب فرمائے۔